नाज़रीन, मैं हूँ जुल्फ़िकार राहत। नाज़रीन, आज मुझे बात करनी है कि कुछ दिनों से कर्नल की बीवी के हवाले से एक सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहा है। वाक़या आप सबको पता है कि वाक़या क्या है। बैरियर हटाने का वाक़या है, कर्नल की बीवी का तारफ़ करवाने का वाक़या है, खातून का वहाँ पे बदतमीज़ी से उस नाके को तोड़कर बैरियर को हटाकर गाड़ी ले जाने का वाक़या है। इस वाक़या का नोटिस आला सतह पर लिया जा चुका। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से ऊपर आर्मी के अंदर कोई ओहदा नहीं है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इसका नोटिस ले चुके, FIR दर्ज हो चुकी, इस हवाले से बहुत सारी वजाहतें सामने आ चुकी। लेकिन इसके बावजूद एक तूफान बदतमीज़ी है जो थमने का नाम तक नहीं लेता। यानी आप अंदाज़ा करें कि कुछ लोग चाहते हुए और कुछ लोग ना चाहते हुए इस एक इंडिविजुअल्स के वाक़या को बुनियाद बनाकर आर्मी जैसे अदारे के ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं, पाक फौज के अदारे को मुलायम किया जा रहा है, कर्नल के ओहदे को टारगेट किया जा रहा है। और कभी कहा जाता है कि आपने दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना था, अपनी बीवियों को पढ़ा लें, अपने घर वालों को पढ़ा लें। मैं जब ये सारे ट्विटर्स के ट्रेंड्स देख रहा था, सोशल मीडिया का ट्रेंड देख रहा था, मैं एक एक अकाउंट का जायज़ा ले रहा था, तो मुझे समझ आ रही थी कि ये किन लोगों को तकलीफ़ है, इसके पीछे पैसा कौन लगा रहा है, आखिर इसके मकासद क्या है। इस एक छोटे से वाक़या को लेके पूरी फौज के अदारे को टारगेट कौन कर रहा है, इसके पीछे फोर्सेस कौन सी हैं, इसके पीछे अमेरिका से चलने वाले अकाउंट्स क्या काम कर रहे हैं, बरतानिया से चलने वाले अकाउंट्स का क्या हिस्सा है, इंडियन जो IT का मरकज़ है वहाँ से इन अकाउंट्स को ऑपरेट कैसे किया जा रहा है, और पाक फौज के खिलाफ ये ट्रेंड बनाने में इन्वेस्टमेंट किसकी है, और हमारे बहुत सारे अपने कुछ चाहते हुए और कुछ ना चाहते हुए इसमें इस्तेमाल कैसे हो रहे हैं। यकीन जानिए, मैं जब इसको पढ़ता चला गया, देखता चला गया, मेरे अपने भी कई पेजेस हैं, YouTube चैनल है, WhatsApp ग्रुप्स हैं, उन सब के ऊपर अमेरिका से पूरी दुनिया से जीवोग्री मैसेजेस आ रहे थे। और वो मैसेजेस करने वाले कौन लोग हैं, वो डिबेट करने वाले कौन लोग हैं, वो लोग हैं जो हमारे अपने लोग हैं। ठीक है, खुफिया हाथ इसके पीछे है, खुफिया हाथ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इस्तेमाल कौन हो रहा है, इस्तेमाल हम खुद हो रहे हैं। बजाय इसके कि इस सोशल मीडिया के टूल को हम अदारों को स्ट्रेंथन करने के लिए इस्तेमाल करें, हम अपनी इस्लाह के लिए इस्तेमाल करें, हम सोसाइटी की इस्लाह के लिए इस्तेमाल करें, हम कोरोना जैसी आफत को हराने के लिए, इसको शिकस्त देने के लिए इसको इस्तेमाल करें, हमने इसका इस्तेमाल अपने ही लोगों की तज़हीक के लिए शुरू कर दिया। आज ये सोशल मीडिया एक ऐसा वेपन बन चुका है कि आप जब चाहते हैं हमारे यूट्यूबर और हमारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट वो अदारों के ऊपर चढ़ाई कर देते हैं। जब चाहते हैं वो एक छोटी सी एक चीज़ को लेके, छोटे से एक वाक़या को लेके वो अदारों को बड़े लेवल के ऊपर, मैसिव लेवल के ऊपर उनके खिलाफ कैंपेन चला देते हैं, उनको रगड़ना शुरू कर देते हैं। मैं हैरान इस बात पे हूँ कि अगर हम इस बात को नहीं समझ सके कि पाक फौज का अदारा हमारी इज्जत का मुहाफ़िज़ है, हमारी रिस्पेक्ट का मुहाफ़िज़ है, हमारी नस्लों का मुहाफ़िज़ है, हमारी सरजमीन का मुहाफ़िज़ है, ये अदारा वो है जिसकी वजह से आप और मैं इज्जत से सुख का सांस लेते हैं, हम रिस्पेक्ट के साथ इस मुल्क में रहते हैं। ये वो लोग हैं जो शदीद सर्दियों में, शदीद गर्मियों में बॉर्डर्स के ऊपर खड़े रहते हैं, और वहाँ पे न सिर्फ खड़े रहते हैं बल्कि जो हर दुश्मन की गोली आती है वो तमीज़ नहीं करती कि वो कर्नल को लग रही है, जनरल को लग रही है, एक आम रिक्रूट को लग रही है, एक सूबेदार को लग रही है। ये सीना सफर वहाँ बॉर्डर के ऊपर उन गोलियों का सामना भी करते हैं, सियाचिन के ऊपर शदीद सर्दी का मुकाबला भी करते हैं, और बॉर्डर के ऊपर शदीद गर्मी के अंदर भी ये अपने मोर्चे नहीं छोड़ते। वो भाई, ये वो लोग हैं, ये वो फोर्स है जिसको पूरी दुनिया तस्लीम करती है, इसकी अहलियत को और इसकी सलाहियत को, इसकी तरबियत को। पूरी दुनिया से लोग आके इस फौज के इदारे से तरबियत लेते हैं। और मैं ये भी कहूँगा कि ये फौज एक ऐसा एक बाइंडिंग फोर्स अदारा है, जहाँ पे बलोची जाता है तो बलोची नहीं रहता, सिंधी जाता है तो सिंधी नहीं रहता, वहाँ पे तो सारे लोग घुल मिलकर पाकिस्तानी बन जाते हैं। यानी वो एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ से गुजरने के बाद
ٹریو پاکستانی آپ کے سامنے آتا ہے. میں رات ہی دیکھ رہا تھا کہ پچھلے چند دنوں میں، چند مہینوں میں 6 کرنل ایسے تھے جو سجیلے جوان تھے، جو کسی ماں کے بیٹے تھے، جو کسی بہن کے بھائی تھے، وہ اس دھرتی کے اوپر قربان ہوئے. میں ان کی تصویریں دیکھ رہا تھا اور اس سے مجھے فیل ہو رہا تھا کہ وہ مجھ سے گلہ کر رہے ہیں. وہ مجھ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ اس ملک کے لکھنے والے ہو، آپ اس ملک کے جرنلسٹ ہو، آپ اس ملک کے سوچنے والے ہو، اس ملک کے ان دانشوروں کو سمجھاتے کیوں نہیں، ان سے کوئی بات کیوں نہیں کرتا کہ جو اپنی دانشوری، اپنی سبقت کو ثابت کرنے کے لیے، اپنی بڑائی کو ثابت کرنے کے لیے یہ نہیں سوچتے کہ اس کے نتیجے میں کتنے لوگوں کے جذبات مجروح ہو رہے ہیں، کتنی فیملیز ایسی ہیں جو رو رہی ہیں، کتنے شہداء کے وارث ایسے ہیں جو یہ سوال کر رہے ہیں کہ یہ کیا میڈیا کے اوپر یہ کیا ٹرینڈ چل رہا ہے، یہ کیا بحث چل رہی ہے. مجھے اس خاتون سے کوئی ہمدردی نہیں ہے. مجھے تکلیف اس بات کی ہے کہ میری فورس کا جو کرنل ہے وہ میرا پرائڈ ہے، میری فورس کا جو جنرل ہے وہ میری عزت ہے، میری فورس کا جو صوبے دار، جو سپاہی ہے وہ میری رسپیکٹ کی علامت ہے. میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں جو اتنی بڑی بڑی پوسٹیں لگا رہے ہیں، جس میں 1-2 پولیٹیکل پارٹیز کے ایکٹیوسٹ بہت آگے ہیں اور انہوں نے بوریوں کے منہ کھول دیے، پیسہ بھی لگا رہے ہیں، اندھا دھند پیسہ اس پہ لگ رہا ہے، بوسٹ کیے جا رہی ہیں پوسٹیں، اور صرف اپنی راہ کی تسکین کے لیے. خدا کے بندو، آپ نے اگر اس ادارے کی اہمیت کو سمجھنا ہے، اس کو جاننا ہے، تو شام کے حالات کو سٹڈی کرو. اگر پاک فوج کے ادارے کی اہمیت کو سمجھنا ہے تو افغانستان کو سمجھو. وہ افغانستان جہاں پہ ایک مضبوط کبھی فوج کا ادارہ ہوا کرتا تھا، پھر وہاں پہ فوج اور پولیس کا ادارہ تباہ ہوا، تو پھر نیٹو نے وہاں پہ 50 ممالک نے کوشش کر کے دیکھ لی، بلینز ڈالر لگا کے دیکھ لیے، وہاں پہ فورس کھڑی نہیں ہوئی. اور آج وہ پوری دنیا کی ایک چراغا بن کے رہ گیا، جو آتا ہے وہاں پہ لینڈ کرتا ہے، وہاں سے مسائل سمیٹتا ہے اور چلا جاتا ہے. آج امریکہ کی چھونی بن کے وہ افغانستان رہ گیا. پھر آپ عراق کو دیکھیں، عراق وہ تھا جس کی ایک مضبوط فوج تھی اور پورے اس ریجن کے اندر عراق کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہوتا تھا. آج اس کی حالت دیکھ لیں، اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، وہاں کے بینک لوٹ لیے گئے، لوگوں کی عزتیں لوٹ لی گئیں، وہاں پہ قوم اس کو بھیڑ بکریوں کی طرح مار کے ان کا برکس نکال دیا گیا. اور وہ فوج جس کے خلاف ایک سازش کے تحت وہاں کی قوم کو کھڑا کیا گیا تھا، اس کے نتیجے میں آج وہاں ان کی حالت دیکھ لیں. آج پاکستان کے اندر بھی یہ نیریٹو بدقسمتی سے ڈیولپ کیا جا رہا ہے، پاکستان کے اداروں کے خلاف، پاکستان کی فورسز کے خلاف. چھوٹے چھوٹے مسئلے کو بہت بڑا مسئلہ بنا کر میڈیا کو ایک ٹول کے طور پہ استعمال کر کے اداروں کو ملائم کرنے کا جو ایجنڈا ہے وہ کسی پاکستانی کا ایجنڈا نہیں ہو سکتا. میں پاکستانیوں کو صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ اس ایجنڈے میں استعمال مت ہوں، چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے. مجھے پتا ہے جب آپ فورسز کے خلاف آپ کو ٹویٹ کرتے ہیں، مجھے پتا ہے جب آپ پوسٹ لگاتے ہیں تو وہ ہزاروں میں اس کے شیئر کیوں جاتے ہیں، یہ بھی مجھے پتا ہے. اس میں پیسے کون لگاتا ہے، پیچھے خفیہ ہاتھ کام کون سا کر رہا ہوتا ہے، انڈیا کا اس پہ رول کیا ہے، امریکہ کا رول کیا ہے، اور برطانیہ کے اندر جو بیٹھے لوگ ہیں وہ ان اکاؤنٹس کو بوسٹ کیسے کرتے ہیں، اور آپ کی واہ واہ ہوتی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک بڑے ٹاپ اور ایک بڑے پاپولر ٹرینڈ کے ساتھ چل رہے ہیں. اور بھائی ایسا نہیں ہے، آپ کو اس میں سے کچھ نہیں ملے گا. جو مقاصد اس پہ حاصل کرنا چاہتے ہیں لوگ، وہ کر چکے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. اور دوسری بات، جو لوگ آج تنقید کرتے ہیں اس ادارے کے اوپر، ان جیسے چھوٹے چھوٹے واقعات کی آڑ میں ان کی اپنی تربیت کا تو اندازہ لگا لیں، ان کی اپنی تربیت کیا ہے. آج میں خواجہ آصف، احسن اقبال صاحب، یہ بارڈر کے اوپر رہتے ہیں، سیالکوٹ اور ناروال، ان کو کہیں کہ ایک رات بارڈر کے اوپر یہ گزار کے آ جائیں، ایک رات. میں یقین کریں کہ اگر یہ وہاں پہ بارڈر کے اوپر جس طرح عام فوجی، عام میجر، عام کرنل وہاں پہ کھڑا رہ کے اپنے ملک کی حفاظت کرتا ہے، یہ چند روز وہاں پہ گزار دیں تو میں تسلیم کر لوں گا کہ واقعی یہ بھی اس ملک کے ساتھ اسی طرح محبت کرتے ہیں. اور بھائی آپ کو اگر کسی ایک شخص سے پرابلم ہے، آپ کو پرویز مشرف سے پرابلم ہے، تو
پرویز مشرف کی نفرت کی بنیاد پہ ملک دشمنی مت کریں، یہ اداروں سے دشمنی مت کریں. آپ تمام کے تمام لوگوں کو سمجھنا ہوگا کہ فورسز پوری دنیا کے اندر باعزت ہوتی ہیں، پوری دنیا کے اندر ان کو رسپیکٹ دی جاتی ہے. اب امریکہ سے شروع ہو جائیں، وہاں پہ فورسز کے لوگوں کو ڈیل کس طرح کیا جاتا ہے. پھر کچھ لوگوں کو پاک فوج کے بجٹ کے بڑے مروڑ اٹھتے ہیں. او بھائی، آپ کے بجٹ کے اندر جو فوج کا حصہ ہے اس کو کبھی اسٹڈی تو کریں. یہ 16 سے 17%، 18% ان کا شیئر ہے، اور اس کے عوض وہ فوج آپ کے لیے کر کیا رہی ہے. یعنی آپ کو بجلی چوری کا مسئلہ ہو، آپ کو ایجوکیشن کے اندر ایشو ہو، فوج آئے گی. آپ کا سیلاب کا مسئلہ ہو، فوج آئے گی سیلاب سے نپٹنے کے لیے. کرونا کا مسئلہ ہو، فوج آئے گی. کوئی نیشنل ڈیزاسٹر ہو، فوج آئے گی. آپ کا دہشت گردی کا مسئلہ ہو، فوج آئے گی. بارڈر پہ لڑنا ہے، فوج آئے گی. بھائی 30 قسم کی سروسز دینے والا یہ ادارہ، میں سمجھتا ہوں کہ تمام باقی اداروں کی نسبت یہ ویل ڈسپلنڈ ادارہ. تو اگر وہ آپ کے لیے کام کر رہا ہے، اگر وہ اس ملک کو بچا رہا ہے، اگر وہ اس ملک کے لیے کھڑا ہے، تو خدا را آپ اس بات کو سمجھیں، اس حقیقت کو سمجھیں کہ یہ ادارہ قابل عزت ہے. اس کی عزت کریں، اس کو تانے مت دیں، اس کو بلڈوز مت کریں. اور سب سے امپورٹنٹ بات میں سمجھتا ہوں کہ پاک فوج کا جو ادارہ ہے، اس ادارے کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. اس کو اس لیے مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ اقتدار کے اوپر آ کے بیٹھ جائیں، نہیں، میں کبھی بھی اس کا حامی نہیں رہا. میں کہتا ہوں کہ ایک مضبوط فوج کی اس لیے ضرورت ہے. ساتھ آپ کا کشمیر کا مسئلہ ہے، ساتھ بھارت آپ کو آنکھیں دکھا رہا ہے. یعنی آئے روز بھارت یہ دعوے کرتا ہے کہ ہم سرجیکل سٹرائک کریں گے. تو جو زندہ اور غیرت مند قومیں ہوتی ہیں، وہ اپنے مضبوط دفاع کی بنیاد کے اوپر ہی غیرت سے زندہ رہ سکتی ہیں. ہاں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ مضبوط دفاع کا مطلب صرف سرحدیں نہیں ہوا کرتی، اندر سے بھی مضبوط ہوا جاتا ہے. فائنینس بھی مضبوط ہونے چاہیے. آپ کی معیشت مضبوط ہوگی، سرحدیں مضبوط ہوں گی، آپ کا مزدور مضبوط ہوگا، آپ کا ہر شہری اگر اسٹرانگ ہوگا تو آپ کا سارا نظام ٹھیک ہوگا. لیکن یہ سارا اس صورت میں پاسبل ہے جب آپ اس نیگیٹیوٹی سے نکلیں گے، اپنے اداروں کو عزت دیں گے، اپنے شہریوں کو عزت دیں گے، اور سب کو رسپیکٹ دیں گے. اس کے نتیجے میں آپ کو عزت اور رسپیکٹ ملے گی. میں بجٹ کی بات کر رہا تھا، تو اس پہ 16 سے 18% آپ کی آرمی کا ہے. یقین جانیے کہ 57.5% صوبوں کو چلا جاتا ہے NFC ایوارڈ کے تحت، یعنی 18ویں ترمیم کے تحت. 1% بلوچستان، اب 1% جاتا ہے سندھ کو، ڈیمز وغیرہ کے ایشو پہ. 1% جاتا ہے KPK کو. باقی ذات کشمیر ہے، گلگت بلتستان ہے، اس کو چلا جاتا ہے. کچھ بیرونی قرضوں میں چلا جاتا ہے. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ جتنا پیسہ نواز شریف صاحب کے فارم ہاؤس کے ملازم، ان کے کتے اور ان کے گھوڑے، اور زرداری صاحب کے کتے اور گھوڑے مربوں میں کھا جاتے ہیں. یقین کریں اتنا تو آپ کے دفاع کے اوپر خرچ نہیں ہوتا. ہاں، مجھے پتہ ہے کہ آرمی اپنے وسائل کے اندر سے بھی بہت کچھ جنریٹ کرتی ہے جو اپنے انسٹیٹیوشن کے اوپر لگاتی ہے. اور اس انسٹیٹیوشن کو میں حیران ہوں کہ ایک ہی ادارہ پاکستان کے اندر، ایک ویل ڈسپلنڈ ادارہ اگر بچ گیا تو اس کو بچے رہنا دیں. اس کے اوپر اس طرح بار بار اٹیک مت کریں، بلکہ اس کے دست و بازو بنیں. کیونکہ پاک فوج ایک بائنڈنگ فورس ہے، اس ملک کو بچا کے مضبوط کر کے آگے بڑھ رہی ہے. اس کو مضبوط بنائیے، کیونکہ فوج کو آپ مضبوط بنائیں گے تو پاکستان کو مضبوط بنائیں گے. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ.